खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं, और खुदा के ज़बरदस्त लोग हमारे साथ इधर मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ, अजीज़ों याद रखें, मसीह की मोहब्बत लाजवाब है। मसीह की मोहब्बत दायमी है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली है। और खुदा की मोहब्बत चाहे हम कैसी ही हालत में क्यों ना हो, खुदा हमेशा हमसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया। हम बेवफा हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसकी वफा कायम रहती है। इसलिए आए अज़ीज़ों, मसीह की मोहब्बत से लिपट जाएं, उसको वसूल करें, उसको रिसीव करें, उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें, क्योंकि पाक रूह के वसीला से ये मोहब्बत हमारे दिलों में डाली जाती है ताकि हम भी उससे प्यार कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आए अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले रेवरेंड बिशप सेसिल जावेद विलियम्स को हम गॉड इज़ लव प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। वेलकम बिशप साहब टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है उनकी साहबजादी डॉक्टर लॉरीन गुडरेज निक्स। वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और इसी तरह से मेरी दाएं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर मौज़म मुराद। वेलकम मौज़म वंस अगेन टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है उनकी मिसेस प्रेमा मौज़म। वेलकम प्रेमा टू गॉड इज़ लव। आए अज़ीज़ों, हम एक दुआ करें, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेमा से कि दुआ में हमें लीड करें। खुदा कदूस, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने हाजिर होते हैं, और आज के इस दिन और मौका के लिए खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं जो तूने हमें गवाही देने के लिए अता किया। और खुदा जो बातें हम यहाँ पे करते हैं, जो टेस्टमनीज़ यहाँ शेयर हों, खुदा वो तेरे नाम के जलाल के लिए हों। हमारी बातें खुदा पुरफजल और नमकीन हो, और खुदा सुनने वालों के लिए ईमान के खुदा ईमान अफरोज़ हों, और खुदा उनकी तरक्की का बायस हों। ये सब कुछ मांगती हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर दैट पावरफुल प्रेयर। तो आइज़ीज़ो, हम अपने गेस्ट से सुने कि खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग रेवरेंड बिशप सेसिल जावेद विलियम्स बहुत सालों से, कई दहाइयों से खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। और आज हम चाहते हैं कि इनकी टेस्टिमोनी सुने। ये इंग्लैंड में मुकीम है और वहाँ भी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो जी बिशप साहब, आप अपनी लाइफ टेस्टिमोनी हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर इनवाइट किया आपके चैनल के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ तक टेस्टिमनीज़ का ताल्लुक़ है, टेस्टिमनीज़ तो मेरा ख्याल हर एक की ज़िंदगी में इतनी होती है, कोई जाने ना जाने या समझे ना समझे, ज़रूर वो और बात है, लेकिन खुदा हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम करता है। आमीन। तो मैं आपको शुरू से तो नहीं, पर बीच में से कुछ चीज़ें आपको बता दें, क्योंकि ज़िंदगी में टेस्टिमनीज़ इतनी ज़्यादा हैं और इतनी क्या कहना चाहिए, इतनी सीरियस सिचुएशंस में मेरी टेस्टिमनीज़ हैं कि बहुत सारी हैं। मैं आपको सिर्फ एक दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। ज़रूर। जब मैं इधर यूनिवर्सिटी में था पंजाब में, ये IER में था, MA in एजुकेशन कर रहा था मैं। तो उसके बाद मेरी वाइफ जो थी वो कोयटा में थी, और कोयटा में एक गर्ल्स हाई स्कूल था, सेंट ट्रीज़ा गर्ल्स हाई स्कूल, जो तो उस वक्त की तोगी रोड थी, और ये जो हज़ारा ट्राइब है उसके दरमियान में था। अच्छा। हज़ारा ट्राइब के दरमियान लड़कियों का स्कूल था। तो मैं वहाँ चला गया। ज़ाहिर है कि उसके पास एक जॉब थी, प्रॉपर जॉब थी, तो मैं भी चला गया कि वहाँ पर जॉब कर लूँगा। लेकिन हमेशा ज़िंदगी में यही याद रखना चाहिए कि हम नहीं, लेकिन खुदा हमारी डेस्टिनी को जानता है। आमीन आमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो वहाँ पर सेटल ना हो सके, क्योंकि ये ज़माना था सदर यूब के तकरीबन आखिरी दिनों का।
تو چونکہ ونٹر ویکیشن ہو گئی تھی وہاں پر، تو ہم پنجاب واپس آ گئے 3 مہینے کے لیے. تو پھر چونکہ حالات بہت خراب ہو رہے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم وہاں سے جاب چھوڑ دیتے ہیں، یا پنجاب میں کسی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وہاں سے ہم نے ریزائن کر دیا جی. اور ہم پنجاب میں آ گئے. اب یہ ہے کہ یہاں پر میں نے لاہور کا کونا کونا چھان مارا، پتہ نہیں فیکٹریوں میں، اسکولوں میں، پتہ نہیں پرائیویٹ میں، کس جگہ پر میں گیا. اور آپ نے ماسٹرز اس وقت کی ہوئی تھی لیکن کئی جگہ جاتا تو کہتے ہیں جی آپ کی ایجوکیشن زیادہ ہے، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا. برسر مجھے جاب نہیں ملی یہاں پر. میں مایوس ہو کے گھر واپس چلا گیا. گھر میرا منٹگمری والا میں میرے والد جو تھے وہ وہاں پر ہائی اسکول انہوں نے بنایا تھا. اچھا. مشن کے CMS کے چرچ مشن سوسائٹی جو لاہور ڈائسس ہے. جی جی. تو انہوں نے اصل میں ان کو اپوائنٹ کیا تھا وہاں پر کہ ہمارا گاؤں ہے بہت بڑا ہے، تو ان کے وہاں پر کوئی اسکول نہیں ہے، نہ اس کے ارد گرد کوئی اسکول ہے، کیونکہ یہ 24 میل کا علاقہ ہے گوجرا سے لے کر جھنگ تک. اچھا. تو اس کے درمیان 24 میل میں کوئی اسکول نہیں تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کر وہاں اسکول اسٹیبلش کریں. لیکن جب ہم آئے ڈیورنگ پارٹیشن ہے، یعنی اگست کے مہینے میں جب پارٹیشن تھی، پراپر پارٹیشن تھی، قتل و غارت تھا، وہ تھوڑا بہت میری آنکھوں نے بھی دیکھا ہوا ہے کیونکہ میں 5 سال کا تھا، مجھے کچھ یاد ہے. تو برصورت وہ ہم آ گئے. تو اس کے بعد بشپ ولمر تھے یہاں پر، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی اس وقت مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے جنگ جیتی ہے، جنگ میں بہت پیسہ لگ گیا ہے، تو ہماری کسی طرف سے کوئی ایڈ نہیں آ رہی. تو ہم اگر آپ اپنے اون پر کرتے، چونکہ ہم آگے ہوئے تھے، ہم واپس کیوں. دوسری بات یہ تھی کہ اس سے پہلے آ کے انہوں نے کمٹمنٹ کر لی تھی لوگوں کے ساتھ کہ میں یہاں پر آؤں گا اور میں اسکول بناؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے کمٹ کیا ہوا ہے اس لیے میں اس کام کو کروں گا. تپتی ریت، کیونکہ سارا ریت کا علاقہ تھا وہ اس وقت، آج تو ٹھیک ہے، اس وقت ریت تھی. اس میں کسی سے گھوڑا مانگنا، اس کے اوپر بیٹھ کے، وہ قریب کے سارے مسلم دیہات تھے، ایک ہی گاؤں ہے وہاں پر، تو ان میں جا کے تو ان سے چندہ مانگنا اور پھر تھوڑا تھوڑا پیسہ آنا 2 آنے اس وقت کے لحاظ سے مانگ کے. مسلم دیہاتوں میں؟ مسلم دیہاتوں سے. کیا وہاں کرسچن مقیم تھے؟ نہیں، مسلم سے. واو، دیٹس پریٹی گڈ. مسلم یہ سے بڑی زبردست ٹیسٹمنی ہے. مسلم سے پیسہ مانگ کے تو پھر اسکول بنایا، اور اسکول بھی بڑے اچھے اسٹینڈرڈ کا بنایا. اچھا. میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ان کے پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آج کل تو حال ویسا ہی ہے اسکول کا کیونکہ گورنمنٹ کا ہو گیا ہوا ہے. جی. تو ان کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو یہاں پر فیصل آباد یونیورسٹی میں بغیر انٹرویو کے بعض اوقات ایڈمیشن دے دیتے تھے کیونکہ اسکول کا اتنا نام تھا. تو یہ کمٹمنٹ تھی. بہر صورت میں دوسری طرف چلا گیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں کچھ نہ بنا تو پھر میں نے خدا کو یہ کہا کہ خداوند تو مجھے جہاں لے جائے گا، جس جگہ رکھے گا، میں اسی جگہ رہوں گا، میں وہاں سے نہیں ہٹوں گا. صحیح. بات یہ ہے کہ زندگی میں خدا کے لیے ٹوٹل سبمیشن کرنی پڑتی ہے. ایمین، ایمین، ایمین. جب تک آپ پورے اپنے آپ کو چھوڑ دیں، صرف اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں کہ میں نہیں جانتا، یہ تو نے ہی کرنا ہے. صحیح. اور میں اس سے دستبردار ہوں. تو خدا اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے، پھر وہ خود آپ کے لیے رستے بناتا ہے. ایمین، ایمین. پاورفل. تو جب میں نے یہ کہا تو اس کے 2-3 دن کے بعد مجھے پشاور سے آفر آ گئی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں ایز وائس پرنسپل ہائی اسکول کا. بڑا سب سے پہلا اسکول ہے فرنٹیئر کا، KPK کا. سب سے پہلا اسکول جو وہاں بنا تھا وہ ایڈورڈز ہائی اسکول تھا. اچھا، زبردست. آج کل اس کا برا حال ہے اور تقریباً بند ہی ہو گیا ہوا ہے. میں کیا کہوں،
اچھا بشپ صاحب میں آپ کو پاز کروں گا کیونکہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ ہے ان کی زندگی کی، کہ جب یہ جابز ڈھونڈ رہے تھے اور جگہ جگہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہو جائیں، لیکن جب یہ اس نتیجے پر آئے کہ اب میں نے اپنی زندگی ٹوٹل سبمیشن میں خداوند کے سپرد کرنی ہے، تو اس کے 2 دن کے بعد آپ نے کہا جی کہ آپ کو کال آ گئی۔ عزیزو یہ ہے خداوند کے ہاتھ میں سب چیزیں دینا، اپنی زندگی کو دینا۔ جب ہم اپنا آپ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر خدا خود ہی ہمارے لیے رستے کھول دیتا ہے، ہماری راہیں سیدھی بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے پرووربز میں، امثال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے سارے دل سے خدا ان پر بھروسہ رکھ، اور سارے دل سے بھروسہ یہی ٹوٹل سرنڈر ہے، یہی ٹوٹل سبمیشن ہے۔ جب ہم اس طور سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور اس ٹوٹل سبمیشن میں، اس ٹوٹل سرنڈر میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر خدا رستے کھولتا ہے، اور جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہاں وہ تخلیق کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ ہے ہمارا خدا۔ اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں نبیوں کے صحیفوں میں کہ وہ صحراؤں کو ندیوں میں وہ بدل دیتا ہے، اور جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں سب کچھ وہ کریٹ کر دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تو جی ہاں جی، بشپ صاحب جاری رکھیں۔ ہاں جی، تو وہاں پر جب میں گیا تو آپ یقین جانے کہ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوں، بہت مایوس ہوا، کیونکہ بہت پرانی بلڈنگ تھی۔ میرے ذہن میں بیٹھا تھا کہ یہ شہر کا سکول ہے، بہت اچھا پاش قسم کا سکول ہوگا، لیکن وہ نام اس کا بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی جی جی، لیکن بڑی مایوسی ہوئی مجھے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میں نے، اور یقین جانے کہ جب میں نے وہاں پر جاب ٹیک اپ کر لی تو مجھے کیتھیڈرل اسکول سے آفر، بشپ عنایت نے کہا کہ ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد رنگ مال سے مجھے آفر ہوئی، راول پنڈی کے راجہ بازار سے مجھے آفر ہوئی، میں بڑی اچھی اچھی جگہوں سے آفر ہے۔ میرے دل میں لالچ بھی آیا کہ یہاں سے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، خدا سے کمٹ کیا میں نہیں، مجھے باہر سے بھی میں نے جانے کا بن گیا، لیکن میں نے وہ بھی چھوڑا۔ میں نے کہا کہ نہیں، کمٹ کیا ہے، جہاں لے کے جائے گا وہیں رہوں گا میں۔ زبردست۔ اور مجھے خدا نے استعمال کیا بڑے پرپس کے لیے، پریز گاڈ۔ اور پرپس یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کی کوئی سنتا نہیں تھا۔ آپ یقین جانے کہ میں ایک اکیلا آدمی ساری چیزوں کے خلاف کھڑا ہوا، اچھا، اکیلا آدمی، کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا ٹوٹا پھوٹا سا اسکول میں سے، کرسچن تھا، مطلب آگے اس نے ہائر ایجوکیشن نہیں لی، وہ میرے ساتھ تھا، اس نے میرا بڑا ساتھ، اس کا نام والٹر تھا، والٹر سراج۔ تو اس نے میرا بڑا ساتھ دیا اس میں۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ میرے، کیونکہ وہاں ایک بڑا اسٹرانگ گروپ تھا جو لاہور ڈائسس کے ساتھ تھا۔ اچھا، میرا ایم تھا کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، صحیح، ان کی کچھ روحانی زندگی کو زیادہ، ان کے جو کام ہیں ان کو، لاہور کون جاتا ہے، پھر جائیں تو بشپ آگے سے ملتا نہیں ہے۔ صحیح صحیح، تو اس کے لیے خدا نے مجھے بڑی، میں نے مشکلات اٹھائیں، بڑے میں نے ایکسیڈنٹ کرائے، پتہ نہیں کیا کچھ کرایا، لیکن میں نے آپ مطلب شاید یقین نہ کریں، ایک دفعہ میں 7 دن پورے کار کے اندر چکر لگاتا رہا، پنجاب کے ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، اچھا، پشاور، پھر واپس 7 دن کار کے اندر ہی رہا میں لگاتار، کسی جگہ رات کو سٹے نہیں کیا۔ تو یہ مشکلات تھیں جو میں نے اس ڈائسس کو بنانے میں خدا نے مجھے، اور پھر اس کا بشپ نہیں بنا رہے تھے، بشپ کو مطلب الیکشن نہیں کروا رہے تھے، تو اس کے لیے خدا نے مجھے استعمال کیا۔ خدا کا شکر ہے ڈائسس بن گئی، جس کا پھل میں تو نہیں کھا سکا، کیونکہ وہ تو ہوتا ہی ایسا ہی ہے، دنیا کے اندر ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ وہ چل رہی ہے ڈائسس، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ وہاں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس کو یہاں سے نکال دینا چاہیے، تو میں تو ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا،
کیونکہ جب خدا ساتھ ہے تو پھر ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. Hallelujah. تو میں پلپٹ سے پریچ کیا کرتا تھا کہ آپ کیوں انگلینڈ جانا چاہتے ہیں, آپ اسی ملک میں رہیں کیونکہ اسی ملک میں گواہی دینی ہے اور یہیں پر ہمارا خدمت اور ہمارا کام ہے. صحیح. لیکن خدا نے مجھے اٹھا کے, تو جو بھی سچویشن تھی وہ ایک اور بات ہے, لیکن وہ میں انگلینڈ چلا گیا. ہاں. تو وہاں پر بھی بڑی ٹیسٹیمنیز ہیں. میں خدا نے پتہ نہیں کیسے کیسے کام کیے. زبردست. لیکن میں آپ کو ایک ٹیسٹیمنی بتاتا ہوں کہ جب میرا کانٹریکٹ تھا وہاں پر 3 سال کا, ہاں. تو 3 سال کے بعد میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا. مجھے بشپ نے بلایا, سے کہا کہ آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے, تو آپ جدھر چاہیں جا سکتے ہیں. لیکن میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا تھا کیونکہ میرا ویزا ورک ویزا تھا اور وہ 3 سال کا ہی تھا, تو اس کے بعد تو میں نہیں رہ سکتا تھا. تو میں نے جو پادری میرے ساتھ ایک گورا پادری تھا, میں نے اسے کہا کہ یہ میری سچویشن ہے, میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں جیسے میں نے کہا کہ وہاں سے انہوں نے مجھے پش کیا تھا باہر, تو میں وہاں جا کر سچویشن میں نہیں جانا چاہتا تھا. بہر صورت میں نے پادری سے بات کی, وہ کہنے لگا کہ اچھا تو 2-3 دن ٹھہر جا, میں کچھ کرتا ہوں. تو یہ بھی بڑی زبردست ٹیسٹیمنی ہے. تو 2-3 دن کے بعد آیا کہ اچھا تو ایسے کر کہ میں نے ڈائسس والوں کو کہا ہے کہ میں آپ کو 5,000 پاؤنڈ دے دیتا ہوں آپ کے فنڈز میں, اور آپ اس شخص کو 500 پاؤنڈز پر منتھ سیلری دے دیا کریں. 500, صرف 500 سیلری دے دیا کریں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے اپنی جیب سے دیے, کوئی کسی کو وہاں مانا نہیں دیتا, لیکن اسے 5,000 پاؤنڈز ڈائسس کو جمع کرا دیے میرے لیے. میں اس کا اتنا شکر گزاری ہوں. خدا کا انتظام ہے, کسی کا نہیں, خدا کا انتظام ہے. چلو میں نے پھر وہ اپنی جو کونسل تھی, PCC تھی, اس میں نے کہا کہ کام تو میں نے آپ کا کرنا ہے, تو یہ پادری جو ہے یہ کیوں میرے پیسے دے, آپ مجھے دینا, اگر دینے ہیں تو آپ دے دیں. تو پھر انہوں نے ڈائسس کو پیسے دے دیے, اور آپ یقین جانے کہ 500 پاؤنڈ میں, مجھے نہیں پتا, خدا کی قدرت ہے, 500 پاؤنڈ کوئی رقم نہیں ہے. 500 پاؤنڈ میں اپنے بل بھی دیتا, آتا بھی جاتا, مجھے نہیں پتا کہاں سے وہ 500 پاؤنڈ پورے ہوتے تھے. لیکن وہ 500 پاؤنڈ جب 4 سال ہو گئے, 4 سال کے بعد اب سروس تو ختم ہونی تھی میری, کیونکہ 4 سال کے بعد اس زمانے میں 4 سال کے بعد انڈیفینٹ ملتا تھا وہاں پر. اچھا. ہاں, تو اس لیے میں نے 4 سال پورے کرنے تھے. تو جب 4 سال پورے ہو گئے تو پھر مجھے گھر خالی کرنا تھا. اب انہوں نے کہا جی 1 مہینہ ہے آپ کے پاس, 1 مہینہ آپ رہ لیں, اس کے بعد گھر خالی کر دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مہینہ, ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے. میری وائف کہے, اس کی ممی کہے مجھے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا کدھر جانا ہے. زبردست. کوئی خدائی بندوبست کرے, کیونکہ وجہ یہ تھی نہ ہمارے پاس بینک بیلنس تھا, نہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کرائے پر گھر کرایہ لے لیں. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, کیونکہ پادریوں کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے وہاں پر. صحیح. تو جب 1 ہفتہ رہ گیا تو کہتی کہ 1 ہفتہ رہ گیا, آپ کدھر جائیں گے. تو میرا جواب وہی تھا, Praise God. Hallelujah. زبردست. خدا کرے گا. Amen. میں نے اسے کہا کہ کچھ نہ بنا, ہم ٹینٹ لے کر روڈ سائڈ پر لگا لیں گے اور وہاں رہ لیں گے. خیر وہ بھی سمجھتی تھی, لیکن وہ کچھ پریشان تھی کہ ہم کیا کریں گے. تو میں ایک دوست کی گاڑی میں جا رہا تھا, تو ایک وائٹ عورت وہاں رہتی تھی جو لیڈز میں وہ
लेक्चरर भी थी यूनिवर्सिटी में हम्म, और वो पादरी भी थी। अच्छा। तो वो गई हुई थी साउथ अफ्रीका। हम्म, तो साउथ अफ्रीका से वापस आई तो वो मुझे जानती थी। तो मुझे कहती, फ़ोन करती है, मैं गाड़ी में था उस वक्त, तो मुझे फ़ोन करके कहती है कि सेसल कुछ खुदा ने तुम्हारी दुआओं का जवाब दिया है। हम्म, तो मैंने कहा कि अभी तक तो हम ऐसे ही हैं। मैंने कहा कोई चीज़ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं। कोई घर मिला है? मैंने कहा कि घर कहाँ से मिलेगा, हमारे पास कोई घर नहीं। कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी तो खुदा ने मुझे जवाब दिया है। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, तो मैंने कहा कि खुदा ने क्या जवाब दिया तुझे? कहती है खुदा ने मुझे जवाब दिया कि तुम्हारा अपना घर लीड्स में तुम क्यों नहीं दे देती। प्रेज द लॉर्ड। और घर बड़े पॉश एरिया में, बड़ा खूबसूरत घर, जबरदस्त आगे जबरदस्त। पीछे लॉन, 3 बेडरूम 2 टॉयलेट्स और गराज बहुत बड़ा, ड्राइव वे, पता नहीं सब कुछ ही था। कहती जबरदस्त है कि 3 साल तक तुम बगैर किराए के इसमें रह लो। जबरदस्त। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये है हमारा खुदा। जब हम अपनी सब राहें उस पर छोड़ देते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमारे लिए सब कुछ करने की सारी कुदरत रखता है। और हम खुदा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी वही, करते हैं बिशप साहब के लिए। जी, टोटल सबमिशन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आमेन, आमेन, जब आप खुदा के हाथ में दे दें, ये भूल जाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच बिशप साहब। आपने इस आपकी इस टेस्टिमनी से मुझे बड़ी बरकत मिली है। ना सिर्फ मुझे, बल्कि मेरा ईमान है कि हमारी ऑडियंस भी बहुत ही इससे बरकत पा रही है। और अजीज़ो, इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो और भी हम इनकी बेटी से भी सुनेंगे, डॉक्टर लॉरीन से, और फिर हम आखिर में बिशप साहब से खुदा का कलाम भी सुनेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आप बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी सुन रहे थे बिशप साहब की। और इस टेस्टिमनी से मुझे बड़ी बरकत मिली है, और उम्मीद है कि आपने भी इससे बड़ी बरकत पाई है। सो थैंक यू सो मच बिशप साहब इस पावरफुल टेस्टिमनी के लिए, क्योंकि हमारा पूरा भरोसा तवक्कुल जब खुदावंद पर होता है तो वही फिर हमारे लिए सब कुछ करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इनकी बेटी डॉक्टर लॉरीन गुलरेज निक्स भी हमारे साथ इधर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहबा आप भी चंद मिनट्स में अपनी टेस्टिमनी शेयर करें। शुक्रिया। मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, और मैं तकरीबन 15+ ईयर्स मैंने पाकिस्तान में मैं डॉक्टरी के शोबे से मुंसलिक रही हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे। मैंने स्टार्ट टांग मिशन हॉस्पिटल से किया था, अच्छा क्योंकि मेरे फादर जो थे वहाँ उनके बोर्ड पे थे, अच्छा और चूँकि वो वहाँ आते जाते रहते थे तो उन्हीं के सजेशन पे मैंने वहाँ 1 साल काम किया। लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। एक तो ऑब्वियसली स्किल्स तो वो सिखाते हैं क्योंकि तब वहाँ मिशनरीज़ थे, लेकिन जनरली कम्युनिकेट करना जो है मैंने प्रॉपरली वहीं से सीखा। अच्छा क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो आपको पता है इतने अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं करते, और लेकिन वहाँ मैंने जाके देखा कि मतलब हमें इंसान को इंसान ही समझना चाहिए। सही सही। तो वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद
چونکہ میں نے وہاں پہ کام کیا تو مجھے وہیں پہ کام کرنا اچھا لگتا تھا. زبردست. سو اس کے بعد میں نے مشن ہاسپٹل ملتان میں کام کیا. لگ بھگ 15 سال تقریباً میں نے وہاں کیا ہوگا, مختلف ٹائمز پہ. زبردست. تو گائنی اور آبس کے شعبے میں. اور اس کے بعد میں بیرون ملک چلی گئی, اور کچھ دیر میں گھر میری ہوم میکر سمجھ لیں. اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہاں برٹش کاؤنسل میں ٹیچر تھے, تو وہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں تھے. تو اس کے بعد جب ہم انگلینڈ آئے ہیں تو اوبیسلی جب میں پاکستان سے نکلی تو پھر میں نے ڈسکنٹینیو کر دیا کام. تو وہ چونکہ بیسیکلی ٹیچر ہیں تو وہ اپنی ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں, لیکن وہ 40 سال سے جو ہیں وہ اسٹریٹ پریچنگ کرتے ہیں, یہ ان کی کالنگ ہے. واو, پریز گاڈ. اور اسٹریٹ پریچنگ جو ہے وہ وہاں پہ, اگرچہ کہ کہنے کو انگلینڈ ایک کرسچن ملک ہے, لیکن وہ ریئل کرسچینٹی نہیں ہے, وہ اکنالج بھی نہیں کرتے خدا کو. صحیح صحیح. تو وہاں پہ اسٹریٹ پریچنگ جو ہے وہ کافی مشکل ہے, کیونکہ اگر آپ کچھ بھی جو ہے ان کی مرضی کے مطابق نہ کہیں یا کہہ دیں تو وہ جو ہے فوراً وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے, اور آپ کو یا تو کہے گا کہ آپ نے ہیٹ اسپیچ کی, یا کہیں گے کہ سے فار ایگزامپل آپ نے LGBT کے خلاف کیوں بولا ہے. لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مسیح کو فالو کرنا ہے تو پھر پراپرلی کرنا ہے, یہ اس طرح نہیں ہم کر سکتے کہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کے مطابق کریں اور جو ہمارا دل کرے ہم ایڈ کریں. صحیح. وہ کہتے ہیں صرف یہی نہیں ہمیں بتانا کہ مسیح جو ہے وہ کرسچینٹی جو ہے وہ گاڈ از لو, جیسے آپ کا یہ ٹائٹل ہے جی. وہ یہ کہتے ہیں ان کو سن کے بارے میں بتانا ضروری ہے. اگر ہم سن نہیں بتائیں گے تو وہ کیسے خدا کی طرف آئیں گے. بالکل. تو بیسیکلی وہ گلی کوچوں میں جو ان کی سٹی اسکوئرز ہیں, بالکل جیسے کلام میں پولس رسول کا کام تھا, ایسے ہی وہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ اگر پروٹیسٹ بھی کوئی چل رہا ہوگا نا تو وہ ادھر ہی کھڑے رہیں گے کہ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں, تو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو لوگ, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے رکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور اسی طرح مطلب اسی وجہ سے 2 دفعہ انہیں پولیس بھی پکڑ کے لے گئی کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہیٹ اسپیچ کی ہے, یا آپ نے LGBT کے خلاف کچھ بول دیا ہے. تو اور اس کے علاوہ ماں ان کو انڈے بھی کھانے پڑے ہیں, کیونکہ لوگوں نے انڈے مارے. ایک دفعہ سرین میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ ایک عورت آئی, اس کے ہاتھ میں بیئر کا, تو اس نے پورا ان کے منہ کے اوپر بغیر بات کیے کچھ بھی کیے, صرف دور سے ہی اس نے جو ہے نا اس کے اندر ایک ہیٹریڈ تھی کہ یہ کیوں بول رہا ہے, اس نے آ کے ان کے منہ کے اوپر گرا دیا وہ. سو مطلب یو ہیو ٹو فیس, یہ ساری سچویشنز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن خدا کا کام چلتا رہتا ہے. تو میں ان کی معاون ہوں آج کل, یعنی میں ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں تاکہ سپورٹ رہے. کیونکہ جو ہی جو ہے آپ کو کوئی کھڑا ہوا دیکھ لیتا ہے پریچ کرتے تو وہ ادھر ادھر گھومنے لگ جاتے, پولیس بھی آگے پیچھے ہونے لگ جاتی ہے, LGBT والے آ جاتے ہیں, وہ ان کی کوشش ہوتی کہ یہ کچھ بولے اور ہم اس کو پکڑ لیں. تو وہ ساری سچویشنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جس جگہ پہ وہ ٹیچ کر رہے تھے وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ اسٹریٹ پریچنگ کرتا ہے, تو کسی نے ان کو کہا کہ جی یہ تو ان کے خلاف بولتا ہے, گیز وغیرہ کے خلاف. تو ایک دن ان کے پرنسپل نے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنا پیک اپ کریں, یو لیونگ ناؤ, یعنی ان کو سیک ہی کر دیا. تو لیکن خداوند کا شکر ہے, خدا نے اپنے مددگار لوگ ہر جگہ رکھے ہوتے ہیں. وہاں کی انسٹیٹیوشن ہے کرسچن کنسرن, تو وہ کرسچنس کو پھر ڈیفینڈ کرتے ہیں ان سچویشنز میں. اور انہوں نے پھر اینڈی کا, میرے جو ہسبینڈ ہیں, ان کا کیس لڑا, اور انہوں نے پھر جو اسکول تھا ان کو کمپنسیشن دینی پڑی, کیونکہ انہوں نے ڈسکریمنیٹ کیا آن دس بیسس. تو خداوند اپنے نام کو جلال دیتا ہے, لیکن بات یہ کہ میرے ہسبینڈ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے مسیح کی سفرنگ میں بھی شامل ہونا ہے, اس کے بغیر نہیں آپ کو بادشاہی میں داخلہ مل سکتا. تو یہ سفرنگز جو ہیں یہ ضروری ہیں ہمیں اس کے لیے
Praise the Lord. जलाल में Praise the दाखिल Lord. होने के लिए. Thank you so much. बड़ी अच्छी गवाही बहन ने हमारे साथ शेयर की है. अजीज़ो, ये खुदा की मोहब्बत ही है जो हमें गुनाह से निकालती है. गुनाह एक ऐसी दलदल है जो हमें हमेशा की जो हलाकत है, अब्दी हलाकत, उसमें गुनाह धकेल देता है. लेकिन मसीह की मोहब्बत हमें इस गुनाह की दलदल से निकालती है. जब हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया है. और बड़ी अच्छी गवाही जो बहन बता रही थी ये हस्बैंड के ताल्लुक से कि हम कई दफ़ा खुदा की मोहब्बत को बल्कि हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. और एक खुदा की खादमा कहती हैं ये हम खुदा की मोहब्बत ये ग्रीसी ग्रेस नहीं है. ये खुदा की पावरफुल मोहब्बत है जो हमें गुनाह से निकालती है और फिर खुदा की पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में लेके आती है ताकि हम उसके लिए उसकी रास्तबाजी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें. तो बहुत ही ज़बरदस्त खिदमत सिस्टर जी आप और आपके हस्बैंड कर रहे हैं. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे. थैंक यू सो मच इस ज़बरदस्त टेस्टिमोनी के लिए. और मौजूद सॉरी, एक बात मैं कहना जी चाह रही जी थी जी कि उनके चैनल का नाम है क्रिश्चियन फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर इंग्लैंड, क्योंकि वो उनका जो दर्द है वो इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ज़रूर क्रिश्चियनिटी उधर बिल्कुल आप नहीं. अनाउंस कर सकती हैं. बोलें दोबारा से अपने इस चैनल को. क्रिश्चियन फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर इंग्लैंड. ये चैनल है जो आपके हस्बैंड का है जिस पे वो अपनी स्ट्रीट प्रीचिंग शेयर करते हैं और टीचिंग वीडियोस हैं उसमें. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो आप ज़रूर अजीज़ों इनके इस चैनल को विज़िट करें. ये यूट्यूब चैनल है. हाँ जी, यूट्यूब. आप इनके इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, व्यू करें, सब्सक्राइब भी करें और फिर दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा. तो जी माज़म, प्रेज द लॉर्ड. अजीज़ों, इन दिनों में हम एक रिसेंटली हमने सेमिनार किया और सेमिनार में बहुत ही पावरफुल हम टीचिंग सुन रहे थे और मौज़म ने बड़ा अच्छा उसमें तर्जुमा भी किया और फिर वर्शिप भी की. तो आप इन दिनों में खुदावंद ने वर्शिप के ताल्लुक से क्या रेवलेशन आपको दिया? थैंक यू भाई, आपने मौका दिया मुझे. अभी मैं बिशप साहब की बातों से एक बात जो मैंने वर्शिप के ताल्लुक से सीखी वो ये थी कि गाना बजाना ये एक हिस्सा है वर्शिप का, ज़बरदस्त. लेकिन टू कमिट योरसेल्फ टोटली टू क्राइस्ट इज बेसिकली That is ट्रू true वर्शिप. Amen. अगर आप अपना आप मुकम्मल तौर से अपना रूह, जान, बदन, अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच खुदा के ताबे नहीं करते तो लफाजी तो आपको हर मज़हब में मिल सकती है. सही सही. बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से शोबे हैं जिनमें आप शो कर सकते हैं अल्फाज के ज़रिए या शायद बातों से आप दिल लुभाने वाली बातें कर सकते हैं. सही, जैसे पौलुस भी कहते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन जो वर्शिप है वो आपके अंदर से जन्म लेती है. सही. जो आपका एक्सपीरियंस है खुदा की इलाही ज़ात के साथ, Amen. खुदा की जो लाजवाल मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव है, आपका रिस्पॉन्स उसके लिए जो है दैट इज़ वर्शिप. सही. And I think that the best way to respond to God's love is you totally submit to His will. Amen. Amen. तो this is true worship. Amen. फिर जो कुछ आपके अंदर से निकलेगा वो आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं. That all comes under the umbrella of worship. I believe that's just the expression of what's in our hearts. Exactly, sir. जो आप गाते हैं, बोलते हैं, वो हमारे अंदर जो कुछ खुदा के रूह ने रखा हुआ है. बेसिकली आप ये कह रहे हैं ट्रू वर्शिप, रूह और सच्चाई से खुदा उनकी वर्शिप. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द Amen. लॉर्ड. थैंक यू सो मच. बहुत ही पावरफुल ट्रूथ पास्टर मौजम ने हमारे साथ शेयर किया है. अजीज़ो, आज मैं समझता हूँ कि यही हम सब के लिए मैसेज है, लेकिन हम एक और मैसेज सुनने को जा रहे हैं खुदा के खादम से, बिशप साहब से. लेकिन हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे फिर इस मैसेज को सुनेंगे. इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव.
ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے زبردست گواہیاں سنی اور ایک پاورفل میسج بھی جو پاسٹر معظم نے ہمارے ساتھ کنوے کیا، اور بیسکلی یہ میسج اس فرسٹ ٹیسٹیمونی سے ہی چل رہا ہے جو ہم نے پہلے سیشن میں سنی تھی۔ تو وقت ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، اور میں درخواست کروں گا بشپ صاحب سے کہ ہمارے ساتھ خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو شیئر کریں۔ جی بشپ صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ چھوٹا سا میسج بھی ایک لوگ تک پہنچایا جا سکے۔ ضرور ضرور۔ سب سننے اور دیکھنے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ میں اینڈ ٹائمز کے بارے میں لوگوں کو، کیونکہ اینڈ ٹائمز کی تعلیم جو ہے وہ چرچز میں نہیں دی جاتی، اور نہ لوگوں کو بتایا، نہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑا ضروری ہماری زندگی کا، مسیحی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ میں اس میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اینڈ ٹائم کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اینڈ ٹائم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جب آپ اس میں چھلانگ لگا دیں آپ کو اس کا کنارہ ملے گا ہی نہیں۔ آپ اتنی باتیں ہیں اس کے اندر، اتنی چیزیں ہیں اس کے اندر کہ آپ اس کو 1 2 4 5 6 10 20 100 میسیجز میں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بہر صورت میں آپ کو چند ایک چھوٹی سی باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اینڈ ٹائم کہاں سے ہے۔ ایک مختصر سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نے دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا، اور 7واں دن جو ہے وہ خدا کا کیا تھا؟ آرام۔ آرام کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی بیڈ کے اوپر اچھے بیڈ کر لیتے ہیں اور سو رہے ہیں اور اٹھتے ہیں اور کافی کا کپ پی لیتے ہیں، صحیح صحیح یہ آرام نہیں ہے، صحیح۔ وہ ابدی آرام ہے۔ اور اس آرام کے اندر ایک بات ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے اور اس کے ساتھ چلنے کے وسیلے سے کلیسیا اس آرام میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس آرام میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے۔ یہ آپ زبور 95 اس کی 11ویں آیت ہے، اس میں آپ دیکھیں تو لکھا ہے، خدا بول رہا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے اور یہ میرے آرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور پولس رسول اس کو عبرانیوں خط میں کہتا ہے کہ ان کا آرام ابھی باقی ہے۔ وہ آرام انہیں ملے گا، کب ملے گا؟ گریٹ ٹریبولیشن کے بعد، تو وہ آرام انہیں ملے گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دنیا ببلیکلی دنیا کے 6000 سال پورے ہو چکے ہیں، 7000ویں سال میں ہم جا رہے ہیں، اور 7000واں سال ہی ہے جس کے اندر مسیح نے آنا ہے، یعنی مسیح نے آنے کا مطلب یہ ہے جس کے اندر ریپچر ہونا ہے۔ تو وہ 7000واں جس وقت بھی ہو جائے، حالات آگے اس کی اسٹڈی کریں تو اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر طور پر بتا رہا ہوں کہ 7000واں سال جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ اسی کے اندر پتہ نہیں 20 سال ہیں، 50 سال ہیں، 10 سال ہیں، کیونکہ ٹائم تو مسیح خداوند نے کہا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا ہونا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈینیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی آپ 70 ہفتے کی رویا کو دیکھیں تو 70 ہفتے میں سے میں مختصر طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ 69 ویکس جو ہیں وہ پورے ہو چکے۔ 69 ویکس کا مطلب ہے 69 × 7، مطلب 69 کو 7 سے ضرب دیں تو وہ سال جو ہے وہ پورے۔ اس کے بعد مطلب یہ ایگزیکٹ اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اور ایگزیکٹ ٹائمنگ جو ہیں وہ معلوم ہو گئی ہیں کہ مسیح خداوند کس دن، جمعے کے دن جب صلیب کے اوپر اس کی جان نکلی، جب وہ مارا گیا، تو وہ دن بھی ایگزیکٹ بالکل ٹائم لائن کے اندر وہ بالکل اسی طرح سے جیسے ڈینیل کے صحیفے میں ہے۔ واو واو۔ اچھا، اب اس میں 69 ویکس پورے ہو گئے، اب 1 ہفتہ باقی ہے۔ یہ 1 ہفتہ جو ہے 69 کے بعد آگے جو ایج ہے وہ چرچ ایج چل رہی ہے، ہم چرچ ایج کے اندر ہیں۔
चर्च एज चल रही है, चर्च एज के अंदर हम जा रहे हैं। चर्च एज ने एंड होना है कब? जब रैप्चर हो जाएगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तो कलीसिया तो यहाँ नहीं होगी, तो चर्च एज खत्म हो जाएगा। उससे चर्च एज खत्म होने के साथ फजल भी खत्म, ग्रेस भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चर्च नहीं, ग्रेस तो चर्च के लिए है ना। तो चर्च खत्म हो जाएगा, चर्च नहीं होगा तो वो भी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जब ये चर्च एज खत्म हो जाएगी, फिर वो 1 वीक जो बकाया है उसने शुरू होना है, उसके अंदर एंटी क्राइस्ट ने ज़ाहिर होना है। सही। एंटी क्राइस्ट ज़ाहिर होगा तो वो 1 हफ्ते का एक अहद बांधेगा बनी इसराइल के साथ। ये याद रखें, एंटी क्राइस्ट हम कहते हैं उसे, बनी इसराइल उसको एंटी क्राइस्ट नहीं कहेंगे, वो उसको मसीह कहेंगे, मसीह के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। और जब मसीह के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे तो उसको मसीह मानेंगे, क्योंकि उसके पास पावर भी होगी, मोज़े भी करेगा, सब कुछ करेगा। जब जैसे कि मुकाशफा की किताब में लिखा है कि वो बुत जो वो हैकल में रखेगा तो बुत बोलेंगे, वो आग भी नाजिल करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो लेकिन मेरे अपने ख्याल में जब बुत रखे जाएंगे और बुत ये कुछ करेंगे, तो बनी इसराइल तो बुतों को नहीं मानते, बनी इसराइल बुतों को नहीं मानते, तो वो फिर उनका क्लैश हो जाएगा एंटी क्राइस्ट के साथ। क्लैश होने के साथ ये होगा कि जंग शुरू हो जाएगी। ये सारी कौमें जो हैं, ये सारी जो हिजकील के 38 बाब में और मुकाशफा के 19वें बाब में जैसे कि दर्ज है कि 20 करोड़ की फ़ौज जो है वो यरूशलेम को घेर लेगी और उस पर हमला करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, लोग मारे जाएंगे, सब कुछ होगा। उस वक्त मसीह खुदावंद जो उसकी सेकंड कमिंग है, रैप्चर कमिंग नहीं है, वो सेकंड कमिंग है। सेकंड कमिंग में वो माउंट आलिव के ऊपर उतरेगा, जिसके बारे में ज़करिया के सहीफे में लिखा है कि माउंट आलिव जब 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, उसके दरमियान वादी बन जाएगी, और फिर मसीह खुदावंद उसमें से ईस्टर्न गेट, जिसके अंदर जब खजूर का इतवार के में वो दाखिल हुआ था हैकल की तरफ जाने के लिए, हैकल में गया था, वही ईस्टर्न गेट जो आज बंद है, इतने सालों से, दहाइयों से, सैकड़ों सालों से बंद है, उसका ना चाबी है किसी के पास, ना उसका ताला कोई खोलता है, ना खोल सकता है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। और वो ताला जो है वो खुल जाएगा और मसीह खुदा उसी से हैकल में जाकर अपने तख्त पर बैठेगा और वहाँ से अदालत शुरू होगी। Praise God, praise God. वो उसकी 1000 साला बादशाही है। Amen. इसमें बड़े भेद हैं इसके अंदर, जो मुझे टाइम आपने बहुत थोड़ा दिया है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं इसको बात को मैं छोड़ देता हूँ, मैंने इसको आगे नहीं, मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा है इस वक्त, लेकिन मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। आपने 10 कुमारियों की तमसील जो वो पढ़ी है जी। 10 कुमारियों में 5 और 5 का जिक्र है। जो 5 जो अक्लमंद थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना तेल डाला हुआ था, दूसरे के पास तेल नहीं था। अब इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। ये मैंने एक टेस्टिमनी जिसको औरत की सुनी है, जिसको खुदा आसमान पर ले गया और उसने मसीह खुदावंद से खुद ये, मसीह खुदावंद ने खुद अपनी ज़ुबान से उसको ये बताया, इसका इसकी क्या कहना चाहिए मीनिंग्स जो है वो उसको बताए। तो मैं वो एक किस्म की टेस्टिमनी आपके सामने, मुझे बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल करेक्ट है वो, क्योंकि मसीह के लफ्ज़ है वो। सही। तो मसीह खुदावंद ने उसने पूछा कि वो जो उनकी बत्तियों में तेल था तो दूसरे में नहीं था, तो वो तेल उनके पास कहाँ से था? तो मसीह खुदावंद ने कहा कि वो कोई दूसरा आयल नहीं था, वो आयल ऑफ इंटीमेसी है। वाओ, आयल ऑफ इंटीमेसी। जबरदस्त, जबरदस्त। हमारा मसीह के साथ जो ताल्लुक है, जितना गहरा ताल्लुक है, वो हमारी इंटीमेट, देखें हम वो क्या है, पाखरू के वसीला से ही है। न, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन उसका नाम जो उसने जी बताया, बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है, हम क्या हैं, हम कलीसिया हैं। Amen. कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है। अगर दुल्हन और खामन का ताल्लुक ही गहरा ना हो सही, तो फिर क्या होगा? सही, जो कुछ सही, आजकल दुनिया में हो रहा है। सही, सही।
تو یہ آئل آف انٹیمیسی جو ہے ہمیں ضروری ہے Amen. کہ ہم آئل آف انٹیمیسی. دوسرے جو لوگ تھے مسیح خدا نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ کوئی ایسے برے نہیں تھے, وہ چرچ کے اندر بہت خدمت کرتے تھے, مطلب ہر ایک کام کرتے تھے چرچ کو سجانے کے لیے, کرنے کے لیے, آگے پیچھے سیٹیں, چاہے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن ان کی انٹیمیسی میرے ساتھ اتنی نہیں تھی, اس لیے وہ گیٹ سے باہر رہ گئے. تو عزیزو, Powerful. Praise the Lord. Praise the Lord. یہ بات میں آپ سارے سننے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, ان سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی انٹیمیسی مسیح کے ساتھ بڑھائیں. Hallelujah. شو شا کرنے سے کچھ نہیں بنے گا, Yeah, یہ چائے بنانے سے, صفائی کرنے سے کچھ نہیں بنے گا. اگر ہم دلہن ہیں, اگر دلہن کا گہرا تعلق خاوند کے ساتھ نہ ہو تو پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. واہ جی واہ, زبردست. اس چیز کو سب لوگ جو سنتے ہیں اس کو یاد رکھیں اور اپنی انٹیمیسی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس ضیافت میں شامل ہو سکیں. Amen. میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں, لیکن ابھی وقت کم ہے. اگر خدا نے کسی وقت پھر موقع دیا Praise the تو Lord. آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. خداوند آپ صاحب کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب, بہت ہی پاورفل میسج, زبردست پاورفل میسج آپ نے سنا ہے. اور بشپ صاحب میں یہ آپ کو مائک دوبارہ دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں. میں ابھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعا کریں. عزیزو, بہت ہی پاورفل یہ میسج ہے. انٹیمیسی, our love relationship with our Lord Jesus Christ, ہمارا جو رشتہ پاک محبت میں اپنے خداوند مسیحا کے ساتھ ہے, یہ جو قربت والا رشتہ ہے, اس میں ہم نے بڑھنا ہے, اور یہ دعا میں پاک روح کی رہنمائی میں کلام کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے عزیزو, اپنے آپ کو کمٹ کریں اس لو ریلیشن شپ کے لیے. اور اسی لیے ہم ایک اور حوالے میں پڑھتے ہیں کہ مسیح نے کہا کہ بہت سے آئیں گے, کہیں گے میں نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا, تیرے نام سے معجزات کیے. اور بشپ صاحب بھی کہہ رہے تھے جو گھر میں جو چائے بنانا یا کھانا بنانا یا صفائیاں کرنا, اگر بیوی انہی کاموں میں مشغول رہے گی اور ایک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک قربت والا ریلیشن شپ, ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں ہوگا, تو وہ میاں بیوی کا وہ رشتہ نہیں ہے. اس لیے عزیزو, آج ہم نے بھی مسیح کی پاک محبت اور روح والا وہ رشتہ اپنے خداوند کے ساتھ قائم رکھنا ہے. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ, ہاللیلویہ. تو آئے آج فیصلہ کریں کہ میں خداوند کے لیے جیوں گا ٹوٹل سبمیشن میں, اور پھر ایک ہاٹ پرسوٹ کے ساتھ خداوند کے ساتھ ایک ایسا لو ریلیشن شپ قائم کر کے جس میں اس کی قربت میں بڑھتا چلا جاؤں. تو آخر میں بشپ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت اپنا دل مسیح کے سپرد کر رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی جو خداوند کے لیے جینا چاہتے ہیں اور ایک ایسی بامقصد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس سے خداوند کے نام کو جلال ملے. اور پھر بیماروں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. جی بشپ صاحب. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ستائش عبدالآباد ہو. اے جلال کے بادشاہ, تیرے ہی نام کی حمد اور تعظیم اور تعریف اور تمجید عبدالآباد تک ہوتی رہے. خداوند تیری ساری مہربانیوں کے لیے اور تیری محبت, پیار, شفقت کے لیے, خداوند تیرے بیٹے کے لیے اور تیرے بیٹے کے اس بہائے ہوئے خون کے لیے خداوند تیرا شکر گزار لاتے ہیں, جو آج بھی ہماری پروٹیکشن, ہماری شفا ہے, اس کے لیے تیرا شکر گزار لاتے ہیں. خداوند اس وقت کے لیے خاص طور پر تیرا شکر گزار لاتا ہوں. خداوند برکت ٹی وی کے لیے تیرا شکر گزار لاتا ہوں, جو تیری پریچنگ جو ہے وہ انجیل کی بشارت کو اٹھائے ہوئے ہے. خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, اپنے لوگوں کو ہے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمت, طاقت, قوت, انرجی انہیں دے. اپنا پاک روح کا ایسا مسا ہر وقت دیے رکھ تاکہ وہ اس خدمت کے کام کو اور زیادہ زور سے
اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ صرف ہم مسیحی ہی نہیں، غیر مسیحی جو اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں اور بھی دیکھیں اور تیرے اوپر ایمان لائے خداوند یسوع۔ پریچنگ کا یہ آخری موقع ہے کیونکہ تیرے آنے سے پہلے دنیا کی اندر انجیل کی بشارت ہر ایک کونے تک پہنچنی ہے Yes, Lord. اے خداوند، اور تیرا شکر گزار رہتے ہیں تیری کلیسیا مختلف طریقوں سے اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ دنیا کے اندر مختلف کونوں کے اندر ہے خداوند، لیکن آج بھی ابھی تک بہت سارے حصے ہیں جہاں تک انجیل کی بشارت نہیں پہنچی۔ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں وسائل ذرائع پیدا کر تاکہ ان تک تیرے نام کی منادی ہو سکے اور وہ تجھے جان سکے۔ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، رحم کر، فضل کر، توفیق دے خداوند یسوع کہ ہم سب اپنے آپ کو بالکل پورے طور پر مکمل طور پر تیرے ہاتھ میں دے دیں، اور اے خداوند اس کے بعد تو ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے، جو کام تو لینا، تو ہماری ڈیسٹنی کو جانتا ہے، Yes, Lord. تو جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے Yes, خداوند، Lord. اس لیے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ڈیسٹنی تک پہنچ سکیں اور تیرے حضور میں جب پہنچے تو تجھ سے انعام حاصل کر سکیں۔ Yes, خداوند Lord. رحم کر، فضل کر، ساتھ ہو اے خداوند، تیرا شکر گزار لاتے ہیں ان سارے مواقع کے لیے خداوند جو تو اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ خداوند تیرا نام ہمیشہ 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 عزت و جلال پاتا رہے۔ اے خداوند جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں اے خداوند، ان سبوں کے لیے تیرے حضور میں Yes, Lord. دعا کرتا ہوں اے خداوند، ان کی ساری تکلیفوں کے لیے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں ان کو یسوع کے تو نے ہمیں اختیار دیا ہے Yes. کہ سانپ اور بچھوں کو کچلو، دشمن کی Yes. ساری قوت پر Hallelujah. غالب ہو۔ اے خداوند اس اختیار کو لیتے ہوئے اے خداوند ان کی ساری تکلیفوں کو تیرے یسوع کے قادر نام Yes. سے ختم ہو جانے کا حکم دیتے ہیں یسوع خداوند، مسیح کے مکمل طور پر ریلیز کرتے ہیں انہیں ساری Yes, مشکلات سے، Father. Yes, Father. ساری تکلیفوں سے، سارے Jesus. دکھوں سے، اور تیری خوشی، تیرا اطمینان ان کے دلوں کے اندر بھرے۔ Yes. اے تیرا شالوم ان کے دلوں کے اندر، Hallelujah. تیرا شالوم ان کے دلوں کے اندر Praise ٹھہرے۔ the Lord. اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں، رحم کر، فضل کر، ساتھ ہو، عزت و جلال تیرے نام کو ملے۔ یسوع کے قادر اور جلالی نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین آمین۔ آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ Amen. خداوند اپنا چہرہ آپ سبوں کے اوپر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تم سبوں کے اوپر متوجہ کرے اور تمہیں ہمیشہ 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 سلامتی بخشے، آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے خاندانوں کے اندر، آپ کی کلیسیوں کے اندر، آپ کے کام کی جگہ کے اندر، ایک ایک جگہ میں آپ کے بچوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ سلامتی بخشے، شالوم بخشے، ٹوٹل شالوم بخشے، خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ آمین آمین آمین۔ پریز دا لارڈ۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب اس پاورفل پریئر کے لیے۔ عزیزو، میں اس وقت خدا ان کے مسا کو، خدا ان کی حضوری کو اسٹوڈیو میں فیل کر رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ یہی مسا آپ کو بھی چھو رہا ہے اور آپ کی دعاؤں کو خداوند نے سنا ہے۔ بشپ صاحب ہمارے ساتھ متفق ہوئے، انہوں نے اتفاق کیا اور ہمارے لیے دعا کی ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے جلالی کام کیے ہیں، اس لیے ضرور کال کریں اور اپنی ٹیسٹمنی کو، اپنی گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ پریز دی لارڈ۔ تو آخر میں بشپ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ اس پاورفل میسج کے لیے، پاورفل ٹیسٹمنی کے لیے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو ابنڈنٹلی۔ خداوند آپ کو زور دے عمر کے اس حصہ میں، صحت دے، تندرستی دے، اور آپ اسی طرح خداوند کی خدمت کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ پروگرام تو ختم ہو گیا، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں پروگرام چل رہا ہے، اب کریں بات کریں بات۔ بات یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے چرچز جو ہیں وہ کلیسیوں کو تیار نہیں کر رہے۔ انہیں دو چیزوں میں بڑی کمی ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے وہ پرسیکیوشن کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے، لوگوں کو تیار نہیں کر رہے۔ تو یہ تعلیم جو ہے یہ چرچز میں بہت ضروری ہے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے، کیونکہ اس دور میں یہ سب کچھ ہونا ہے، ہو رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں
کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی وہ صرف کرسچنز ہیں صحیح. اس وقت. تو یہ پرسیکیوشن جو ہے اس کے لیے چرچز کو تیار کرنا، ہمیں تیار ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ ہم جب مسیح پرسیکیوٹڈ تھا تو ہم بھی پرسیکیوٹڈ Amen. ہیں، ہمارے کو پرسیکیوشن آئے گی. بالکل. بشپ صاحب میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا، کیونکہ عزیزو جو مسیح کا میسج ہے، گو کہ مسیح کا میسج محبت پھیلاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو اس محبت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ اس کے خلاف چلتے ہیں اور مسیحیوں کو ستاتے ہیں. اظہار ثانیہ بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے کبھی نہیں گھبرانا اپنے ایمان کو کنفیس اور پروفیس کرنے میں اور پھر اس کو لیو آؤٹ کرنے میں. تو جو خدا کا روح آپ کو کہتا ہے آپ اس کی سنیں اور پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں، کیونکہ ہاں ہم بلیو کرتے ہیں کہ خدا بھلائی کا خدا ہے. خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمیں اچھی زندگی بھی وہ دیتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی بسر کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں ایسے بھی اقدام اٹھانا پڑتے ہیں جن میں ہمیں ستایا بھی جاتا ہے. اور اس لیے سفرنگ سے، پرسیکیوشن سے گھبرائے نہ. یہ ہماری زندگیوں میں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ خالص اور کندن بنتا جاتا ہے. پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور سسٹر جی آپ کے بھی شکر گزار ہیں آپ کی زبردست ٹیسٹیمونی کے لیے. معظم صاحب تھینک یو سو مچ. پریما تھینک یو. عزیزو کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.